बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद कहेंगे आपको सच सवेरा में। एक और खूबसूरत सवेरा हमारी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा है और हमारी दुआ ये है कि पूरे पाकिस्तान के लिए खुशियों का सवेरा हो, अमन का सवेरा हो। यकीनन आपकी भी यही दुआ होगी। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, दोनों गेस्ट आपके जाने पहचाने हैं। कुछ साइकोलॉजी के हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी, इसके अलावा कुछ हर्ब्स के हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी। जब अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत, इतनी आफादियत वाली जड़ी बूटियों से पाकिस्तान को नवाजा है, यहाँ पे इतना कुछ मौजूद है कि हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की, थोड़ी सी नॉलेज की कि ये जड़ी बूटियाँ हमें किस मामले में फ़ायदा देती हैं और किस मामले में फ़ायदा नहीं देती। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हर्ब्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो हर्ब्स जो हमारी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। इसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, जो कि मेंबर हैं प्लांट साइंसेज PARC के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम, खुश आमदीद। थैंक यू सोनिया जी। और हमारे सेकंड गेस्ट आपकी जानी पहचानी, बड़े मज़ेदार, बड़े प्यारे, सुबह सुबह खिले हुए कलर्स पहन के वो आती हैं और ख़ुद भी खिली हुई हैं। बाहर आ गई है तो उन्होंने कहा कि बाहर का एक समा भी पैदा करते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं, लिहाजा वो जानती हैं कलर्स से कैसे खेलना है और कलर्स के क्या मायने हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाइला सादत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन को बताते चले, आज हम बात करेंगे बच्चों की पर्सनालिटी के हवाले से, बच्चों की पर्सनैलिटी के बारे में और किस तरह कैरेक्टर बिल्डिंग की जा सकती है बच्चों की। ओके। और वो नाज़रीन जो जानना चाहते हैं बच्चों की तरबियत जो हमारी ख़वातीन कर रही हैं, मर्द भी उसमें हिस्सा डालना चाहिए। और कहते हैं जो बाप अपने बच्चों को तोहफ़ा देता है, उसमें बेहतरीन तोहफ़ा जो है वो अच्छी तालीम और तरबियत है। बच्चों की जो तालीम और तरबियत बाप करता है वो उनके लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है, जो आगे चल के उसी माँ बाप के लिए सदका जारिया भी बनता है, एक नेक औलाद जो होती है। आज हम इन्वेस्ट करेंगे अपने बच्चों में तो कल उसका फल पाएंगे। एक अच्छे पौधे जो हैं, अच्छे इंसान जो हैं, उनको परवान चढ़ाएंगे। इसके लिए आप कोई सवाल करना चाहें, कैसे बच्चों की साइकोलॉजिकल जो है बिल्डअप होनी चाहिए, कैसे उनकी डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में थोड़ी नो हाउ होनी चाहिए ताकि आप उन्हें अच्छी तरह हैंडल कर सकें। बढ़ते अपने गेस्ट की तरफ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है सच। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सच, आप देखते हैं कि हमारे मुआशरे में आजकल सच बोलना कम होता जा रहा है। लोग भी सच सुनना नहीं पसंद करते, कोई नहीं कहता कि मुझे क्रिटिसाइज़ करो। सच की क्या देखते हैं आप सिचुएशन, हमारे यहाँ क्या होती चली जा रही है? क्या अभी भी लोग सच पे अमल पैरा हैं? सोनिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि हम हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हमारे कुरान और हदीस की जाए को देखें तो सच एक, जब इंसान सच बोलता है ना तो उसको फिर आगे बहुत सारे झूठ जो है ना वो छुपाने के लिए बहुत हरबे लगाने नहीं पड़ते। लेकिन सच जो है ना, मैंने देखा ये आप अपने, ठीक है, हमारे मुआशरे में आपको पता है आजकल सच नापैद होता जा रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि अगर आप एक झूठ बोलेंगे ना, उसके साथ आपको आगे आगे 20 झूठ और बोलने पड़ेंगे। तो आप बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं पेरेंट्स का ज़्यादा रोल है इसमें। अगर हम खुद ही झूठ बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे कहेंगे कह दो घर पे नहीं है, तो फिर बच्चा तो जाहिर है वो बच्चा कहता है जी हमारे पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक हैबिट सी बन गई है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमारी वो सारी चीज़ें जो हैं, वो जो वेस्टर्न नेशंस हैं उन्होंने अपना ली हैं। हम देखें एज ए मुस्लिम, और ये सच बोलना जो है ना, तो उसके हिसाब से आप देखें ये वेस्टर्न साइड पे आप चले जाएं तो वहाँ हमारे से ज़्यादा सच है। वो आपको इन द फर्स्ट इंस्टांस ही चीज़ बताएंगे कि दिस इज़ गुड और बैड, और ये आप ये कर रहे हैं या मैंने ये काम करना है या नहीं करना। लेकिन हम ऐसे करते हैं, हम अपने बच्चों के सामने बैठ के झूठ बोलते हैं और उनको कहते हैं फिर कि जनाब आप सच बोलें। तो दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये एजुकेशन चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए। तो इसमें मैंने देखा है पेरेंट्स जो है ना वो उनका बहुत मेन रोल है। और इवन सब प्रोफेशन में आप देखें, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं तो अगर आप सच नहीं बोलेंगे, ठीक है, सुबह आप ऑफिस आते हैं तो वो आपका बॉस पूछेगा कि जनाब आप क्यों आए, तो आप बेशुमार बहाने बनाएंगे, कोई अनकॉन्शियसली ये नहीं पता कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना, सच बोले क्या होगा, आप बताएं उसको। मैं तो अपने कोलीग्स को कहता हूँ कि आप बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ओके, मैं ह्यूमन बीइंग हैं हम लोग भी, ऐसी कोई बात नहीं।
لیکن یہ ہے کہ اگر آپ آگے شروع صبح سے ہی وہ ہیلے بہانے شروع کر دیں گے کہ جناب یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا, کہیں آپ اپنے کام پہ گئے ہوئے ہوں گے بتا دیں مجھے یہ کام تھا, ڈزنٹ میٹر. اور سننے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یس بالکل. اور وہ پھر انسان کی وہ قدر نہیں رہتی, وہ عزت بھی نہیں رہتی, پتا ہوتا ہے یہ تو جھوٹ ہی بولے گا آ کے, لیکن چلو اس کا سنتے ہیں کیا جھوٹ اس دفعہ بول رہا ہے. اس سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان سچ بول دے, اور کم از کم اس کی عزت تو ہوگی نا کہ ایٹ لیسٹ یہ بندہ سچ بولتا ہے, آتا ہے جو بھی ہے ریزن اس کا, یہ سچ بول کے جاتا ہے کہ مجھے یہ ایکسکیوز تھا میں نہیں پہنچ سکا یا واٹ ایور. اور جیسا کہ سر نے کہا کہ مشکلات پریشانیاں ہر جگہ ہوتی ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں, تو اس میں بہتر یہ ہے کہ سچ کا ساتھ دیں, اور جب آپ سچ کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ کو پچھلا جھوٹ یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ میں نے کیا جھوٹ بولا تھا, اب کیا بولوں. آپ میں چونکہ آپ سچ پہ ہیں, ایک تو آپ کو ثواب بھی ہوتا ہے اس کا, آپ جنت کے خریدار بھی بن جاتے ہیں, اور جنت میں آپ کا گھر بھی بن رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ زندگی میں بھی آپ کو آسانی مل جاتی ہے. یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولتے رہیں اور ایک ٹینشن میں پڑے رہیں, اس کے ساتھ کیا جھوٹ بولا تھا, اس کے ساتھ کیا جھوٹ بولا تھا. آسانی کا راستہ اپنائیں, سچ کا راستہ اپنائیں. موونگ ٹو نائلہ. جی نائلہ, بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ کیا کہیں گی, سچ سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ مطلب اپنے آپ کو, ہمیں اپنے آپ میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے, ہم پریٹینڈ مطلب کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نہیں ہوتے ہیں, اور ہم لوگوں کو بھی اس طرح دیکھ رہے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون نہیں, اور لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر مطلب اس میں کہوں گی, جیسے میرا آج کا ٹاپک بھی ہے ڈیولپمنٹ پہ ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ, کہ شروع سے ہی جیسے بچوں کو, اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ گھر سے شروع ہوتی ہیں یہ چیزیں, سچ اور جھوٹ کی جو چیزیں, مطلب اس میں ڈفرینشیٹ کرنا. ٹھیک ہے, میں یہ کہوں گی, یہ بھی میں نہیں کہہ سکتی کہ 100% بڑا مشکل ہے, میں مطلب سچ بولنا ایک دم آپ مطلب کہتے ہو, پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں, اچھا کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کہتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ نہیں بھی بولو گے تو مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے اب کچھ معاملے میں جیسے آپ کہہ سکتے ہو نا کہ ویسے تو کہتے ہیں کہ جیسے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے, کوئی بیمار ہے, کچھ ہے, اس کو سچ بتا دینا چاہیے. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ کئی دفعہ ضروری نہیں ایک دم سے آپ اس کو اگر آپ بتا دو گے تو وہ ہوپ چھوڑ دے گا. کچھ چیزوں پہ آ کے آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. نائلہ پھر ایسے ہے کہ آپ اگر سچ نہیں بول سکتے تو آپ خاموشی اختیار کریں بجائے اس کے کہ آپ جھوٹ. میرا یہ مطلب ہے کہ بالکل اگر آپ کسی کو بلنٹلی بھی کئی دفعہ کچھ آپ بات نہیں کہہ سکتے, ہو سکتا ہے کہ اس کی کریکٹر مطلب جیسے آپ کسی کو ایک دم کرٹیسائز کر دو, کسی مطلب کرٹیسزم اس میں آ جاتا ہے. اگر سچ کسی کو آپ کو کوئی اچھا نہیں لگ رہا, فوراً اس کے منہ پہ کہتے ہو کہ آپ مجھے اچھے نہیں لگ رہے, وہ بھی ایک مطلب سڈن ریئیکشن ہوتا ہے. ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ آپ چپ رہ سکتے ہو, آپ خاموش ہو جائیں, لیکن یہ کہ آپ کئی دفعہ اوائڈ اگر آپ سمجھتے ہو نہیں کر سکتے تو آپ خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے, رائٹ جی. اور اسی طرح اگر ہم اپنے مذہب کی بات کریں تو ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے, ہماری احادیث مبارک سے ہمیں یہی روشنی ملتی ہے کہ اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے اور بری بات کہنے کی بجائے بہتر ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے. اور اس کے علاوہ جب جس طرح ذکر ہوا ہرٹ کرنے کے ایگزیکٹلی, اور اگر آپ کسی کو نہیں ملنا چاہتے, آپ اسے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, تو اکثر یہی جو احادیث مبارک سے ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, ایک دفعہ نوک کرتے ہیں نہیں جواب آتا, دوسری دفعہ نوک کرتے ہیں نہیں جواب آتا, تیسری دفعہ بھی جواب نہیں آتا, تو پریشان نہ ہو, مطلب ناراض نہ ہو اور آپ واپس لوٹ جائیں. تو اسی طرح اس چیز کو اپنانا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کو جا کے کہیں کہ بھی جھوٹ بول دو, نہیں ہے, آپ خاموش رہیں, وہ خود ہی لوٹ جائے گا. مطلب یہ ساری چیزیں ہمارے ماشاءاللہ پہلے سے کہہ دی گئی ہیں, اسلام میں موجود ہے سارا, لیکن نہ جانے کیوں ہم یہ تصور کرتے ہیں جھوٹ بولنا لگتا آسان ہے, آلدو بعد میں بہت کمپلیکیشن کس سے کیا جھوٹ بول رہا تھا. ایگزیکٹلی, اور یہ اس کا ٹریک رکھنا پڑے گا. ویری ٹرو, ویری ٹرو. بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جناب. ڈاکٹر صاحب, ہربس, جیسا کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے گفتگو کی, وی ٹاکڈ اباؤٹ ایلو ویرا کے بارے میں بات ہوئی, پھر اسی طرح مختلف جڑی بوٹیوں کے بارے میں بات ہوئی. ایک دفعہ دوبارہ میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کے لیے ایک ری کیپ ہو جائے, پاکستان میں ایسی کون کون سی جڑی بوٹیاں ہیں جن کی بہت افادیت ہے انسان کے حوالے سے؟ سونیا, یہ ہربس میں ہمیں تو پاکستان میں اتنا ریسرچ کا کام نہیں ہوا. مینلی ہمیں حکیم نے بتا دیا ہے کہ یہ آپ لیں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا, کیونکہ کسی نے اس کا انالیسس نہیں کیا, یا کوئی ایسا جیسے ہم نے باقی کراپس پہ کام کیا ہے ایون ان ایگریکلچر میں بھی, تو ہربس پہ کوئی سسٹمیٹیکلی ریسرچ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن کچھ پچھلے 5-10 سال سے یہ رجحان ہوا ہے. ہمارے اللہ میاں نے ہمیں بہت ہی ڈائیورسٹی دی ہے پاکستان میں, اور آپ کو پتہ ہے یہ سب کانٹیننٹ میں یہ سب سے زیادہ ہربس یہاں پائی جاتی ہیں. ہمارے ناردرن ایریا میں چلے جائیں, پہاڑی علاقہ جتنا ہے آپ جائیں, میں
ایک دفعہ آزاد کشمیر گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھے لوگ وہ کلیکٹ کرتے ہوئے مختلف ہربس جن کو پتہ ہے کہ یہ کس پرپز کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو اسی سلسلے میں ہم نے نا 3-4 سال پہلے ایک ہمارے PARC جو NARC ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ ایک ہوم فارمیسی بنائی. اچھا. تو وہاں پر ہم نے اسپیسیمن چھوٹے چھوٹے پلاٹ لگائے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم پودے بھی وہاں سے سیل کرتے ہیں اور اکثر میں نے دیکھا بہت ساری خواتین اور مرد جو لوگ ایک دفعہ NARC آتے ہیں تو وہ جب ہوم فارمیسی کو وزٹ کرتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو یہ زیادہ اینٹی بایوٹکس اور یہ میڈیسن جو ایلوپیتھی کی ہیں ساری یہ والی نہیں لینی پڑتی. جیسا کہ سمپل اٹ از کہ آپ لیمن گراس لے لیں, بہت ہی ایزی پودا ہے. ٹھیک ہے. آپ مری جاتے ہیں وہاں سے آپ وہ جناب ڈرائی لیمن گراس خرید کے لے کے آتے ہیں تو آپ ایک پودا اپنے گھر میں لگا لیں اور یو کین میک فریش لیمن ٹی. اور دوسرا یہ پرٹیکولرلی خواتین کے لیے میں بتاؤں یہ باڈی ویٹ کو ریڈیوس کرتا ہے. اس کے علاوہ بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑی افادیت رکھتی ہیں. لونگ وغیرہ جو ہے یہ بھی جڑی بوٹیوں میں آتا ہے کیونکہ اچانک مجھے یاد آیا کہ گھر میں اگر آپ ڈینٹسٹ کا کام چاہتے ہوں, کسی کو دانت میں تکلیف ہو یا ہم ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بھی خریدتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے جی لونگ ہو, تو لونگ کو بحیثیت خود نہیں یوز کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں بڑا کامن ہے یہ تو لونگ جو ہے کہ اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو کہتے ہیں کہ آپ اس میں رکھ کے دانت کے درمیان دبائیں اس کو تو آپ کو کافی اس کا فرق پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ نے شاید کبھی وزٹ نہیں کیا ہوگا کرشی انڈسٹریز یہ ہتار میں ہے. ہمارا ان کے ساتھ کولیبریشن چل رہا تھا میڈیسنل بنانے میں کیونکہ جتنی میڈیسنز بنتی ہیں وہ ساری ہربل پودوں سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پر مختلف انہوں نے جو گارڈن بنایا ہوا ہے اس میں یہ پودے بھی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. لیکن نو ڈاؤٹ کہ یہ جو لونگ ہے یا الائچی ہے یہ تھوڑے ڈیفیکلٹ پلانٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ادرس. نہیں گھر میں تھوڑا کیونکہ لیکن ویسے گھر میں رکھنے چاہیے کچن میں خواتین کو یہ ضرور رکھنا. دیکھیں کچن میں آپ بہت ایزیلی اوریگینو کا پودا آپ کے لیے آپ دیکھیں آپ مارکیٹ سے لیتی ہے تو آپ ایک گملے میں لگا سکتی ہیں. آپ کو پودے بھی اویلیبل ہیں. NARC میں یو کین کانٹیکٹ. ہماری ایک پیٹکو کی شاپ ہے باہر, NARC کے باہر مین گیٹ پہ جائیں تو پیٹکو پہ جا کے کہیں ان کو کہ ہمیں یہ پودے چاہیے تو آپ وہاں سے لے سکتی ہیں کیونکہ لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے. سملرلی اسٹیویا کے بارے میں بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی ریسرچیبل ایشو بھی ہے, اس پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. تو آپ یہ ایک 0 کیلری پودا ہے اور پرٹیکولرلی اردو میں کیا کہتے ہیں پر یہ اسٹیویا پودے کا نام ہے جو 0 کیلری ہے اور جو شوگر کے پیشنٹ ہیں نا اچھا یہ آپ ایز اے سویٹنر یوز ہوتا ہے. مطلب آپ 3-4 لیف اس کے لے کے اسٹیویا کے ڈرائی لیف اس کو آپ یہ تو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. اس کے بارے میں کچھ اور مزید ڈیٹیل تو اس میں یہ ہے کہ باہر سے کیونکہ ہمارے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ادھر کوئی کام ہوا نہیں, باہر سے لوگ وہ لے کے آتے ہیں لیکوڈ اسٹیویا کا اور اس کے ڈرائی پاؤڈر شیپ میں. تو ہم نے یہاں پر بے شمار اسٹیویا کے پودے جو ہے نا باہر سے منگوا کے ان کو آپٹیمائز کیا ہے. پہلے تو وہ جرمینیشن کی پرابلم تھی, ابھی سارے ہمارے پاس بے شمار پلانٹ ہیں. اچھا تو اس کو یوز کیسے کریں گے؟ پتوں کے طور پہ یوز کریں گے, آپ پاؤڈر فارم میں بھی دیتے ہیں یا اس میں ابھی تو یہ ہے کہ آپ اس کے پتے ڈرائی کر لیتے ہیں تو آپ ایک کپ چائے میں 4-5 پتے جو ہے نا اس کو ڈال دیں. آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اتنی کہ سویٹ ہو جاتی جیسے کینڈل. آپ تو اس کا کوئی آپ نام نہ لیں برانڈز کے, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہوگا اس میں ابھی کیونکہ اس میں بہت ساری اسپیشیز ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اس کی سٹیج بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کس سٹیج پہ آپ لے رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اگر آپ ڈیلے کریں پتوں کی ایک خاص میچوریشن ٹائم ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ینگ لیفز لینے چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ دوسرا اس میں کچھ نیٹ پہ اگر آپ جائیں تو بے شمار نہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہتے ہیں یہ آپ کے ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے لیکن ڈونٹ ٹیک ان این ایکسیس. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن 7 کپ چائے کے پینے ہیں تو 7 ہی اسٹیویا کے ساتھ پئیں. اور وہی چیز ہے کہ اعتدال میں رہتے ہوئے کسی بھی چیز کو استعمال کریں تو اس کے نقصانات پھر کم ہوتے ہیں اور فائدہ زیادہ ملتا ہے. موونگ ٹورڈز یو نائلہ, بچوں کی ڈیولپمنٹ جو لیٹسٹ ریسرچ پڑھتے ہیں ہم وہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جو بچہ
ابھی پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ماں کے جو موڈز ہوتے ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے مدر, اس کے جو موڈ ہوتے ہیں, اس کی جو انزائٹی, اس کا جو ڈپریشن یا اس کی جو خوشی جو ہے, ایون وہ موڈز جو ہیں وہ بھی بچہ جو ہے پک کرتا ہے, یہاں تک اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اب بچہ جو ہے دنیا میں آ گیا ہے, ماں نے اس کی تربیت کرنی ہے, اور ماں کے لمس سے زیادہ میرا نہیں خیال وہ کسی لمس کو پہچانتا ہے. بٹ آہستہ آہستہ اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی, پرسنالٹی کب کس ایج سے سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈیولپ ہونا, کچھ بتائیے. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مطلب ماں کی پیٹ سے ہی بچے کی وہ ایک ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے, برین بننا, ہر چیز, اور وہ جو ماں فیل کر رہی ہوتی ہے ایموشنز کو, بچہ بھی فیل کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں یہ پیرنٹس کو, ایلڈرس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے, مطلب اس کی اپنی ایک الگ ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے, اور اسی طرح ہم نے ان کو ڈفرینٹ پرسنالٹی میں مطلب ان کے کچھ گروپس بنائے ہیں. وہ اس طرح مطلب بچے کو یہ دیکھنے کے لیے کہ مطلب آپ کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ان میں سے سب سے پہلے ایک بچے ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بچہ کس ٹائپ کا ہے. سب سے پہلے بچے ہوتے ہیں کہ وہ سینسنگ بچے ہوتے ہیں, کہ وہ سمجھدار بچہ ایک ہوتا ہے نا, کہ جس طرح آپ کو ایک دم آپ کی بات سمجھ جائے گا, آپ کو زیادہ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر اس کو کہو گے یہ کر دو, وہ مطلب ڈیوٹیفل ہوگا, ہر مطلب بات کو مانے گا شروع سے. یہ کیریکٹرسٹکس اکثر تو انہیریٹڈ ہوتی ہیں, آپ کے جینز میں ہوتی ہیں, آپ مطلب وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کچھ ماحول بھی آپ کہہ سکتے ہو, اور کچھ آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر یہ آپ کے جینز میں چلتی ہیں. اگر تو آپ کو دیکھتے ہو کہ یہ سینس کرنے والے بچوں میں ہوتے ہیں, اور یہ بچے اگر آپ سوچو گے تو یہ بڑے ہو کے مطلب زیادہ تر یہ ہر اس شعبے میں یہ ایکسل کر سکتے ہیں, ڈیوٹیفل ہوتے ہیں. اور سینس سب سے بڑی ان کی بات ہوتی ہے کہ ان میں سینس ہوتی ہے, ایک دم اڈیپٹ کرتے ہیں سچویشنز کے مطابق, تھوڑے سے ڈپلومیٹک ہوتے ہیں. اچھا, شروع سے ماشاءاللہ شروع سے ہوتا ہے. بچوں مطلب مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس, بڑے ہو کے سیاستدان بنیں گے. تو ان میں یہ چیز شروع سے ہوتی ہے, پائی جاتی ہے. آپ کبھی دیکھ لو, بہت چھوٹا بچہ بھی, آپ کبھی ایون اپنے بچوں میں دیکھ لیں, ایگزیکٹلی ٹرو, وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے کہ آپ کو مطلب برا بھی نہ لگے اور آپ مان بھی جائیں. وہ بچے جو چھوٹے ہوتے بچپن سے ہی ماں باپ کوئی پوچھے کہ امی اچھی ہے کہ ابو اچھے, دونوں اچھے ہیں, وہ سمجھ کرنے والے بچے ہوتے ہیں. اور ان کا اتنا مشکل نہیں ہوتا ان کو بچوں کو سمجھانا, یا مطلب آپ ان کو آسانی سے کسی طرف بھی آپ کسی فیلڈ میں کر سکتے ہیں. رائٹ نائلہ, بڑی ڈیٹیل میں بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اس پہ گفتگو ہم کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہم بڑھیں گے. بٹ رائٹ ناؤ ویل موو ٹورڈز اے شارٹ بریک, ویل بی رائٹ بیک.